CSO में आप सबकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे इल्ज़ाम लगाने वाला। इल्ज़ाम लगाने वाला तो ये वही है जिसके बारे में मुकाशवा 12:10 में लिखा है कि वो भाइयों पर इल्ज़ाम लगाता है। इसी तरह हम एक और हवाला रोमियो 2 और उसकी पहली 2 आयत में भी देखते हैं कि हम जिस बात का एक दूसरे पर इल्ज़ाम रखते हैं, अगर हम उसमें खुद को कसूरवार पाते हैं तो फिर हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो भी वही गलती करता है जो हम करते हैं, इनफैक्ट हम खुद करके उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो क्या ये सरिश्त हमारे खुदा की तरफ से है या ये कोई और है जो इल्ज़ाम लगाता है और उसने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे को पिन पॉइंट करते रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें। आइए सीखते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाला अगर हम में से कोई है तो वो कैसा है, और अगर हमने ये बात अबलीस से सीखी है तो फिर हमें उसको कितनी जल्दी तर्क करना चाहिए। बिशप साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, आप सबको भी खुदावंद ताला बरकत दे। आप सबको सलाम। जी बिशप साहब, आजकल बड़े आसानी से लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, चाहे घरों में हो, चाहे सोसाइटीज़ में हो, चाहे चर्चेज़ में हो। अगर सामने नहीं लगाते तो पीछे जाके इल्ज़ाम लगा देते हैं। इवन वो खुदा के खादिमों को भी नहीं छोड़ते। तो जब खादिम भी नहीं छोड़े जा रहे, आम आदमी भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये इल्ज़ाम लगाना कैसा है? क्या ये हमारी दुरुस्त रविश है या हमें इस रविश को तर्क करना चाहिए? मैं सबसे निचले दर्जे से शुरू करूंगा। जी। बच्चे हैं घरों में, सबके घरों में है, मोहल्ले में है, बिल्कुल, गली बिल्कुल। में है, कलीसिया में है। एक बच्चा गलती करता है तो वो मानने के लिए तैयार होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो दूसरे पे इल्जाम, मैंने नहीं किया, इसने किया। अब देखें, दो बातें हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि झूठा बल्कि झूठों का बाप है। फिर आप जिक्र कर रही थी मुकाशवा के 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा कि भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला वो इब्लीस है। बिल्कुल। झूठा बल्कि झूठों का बाप है। अब इसको जरा कनेक्ट करें कि जो झूठ बोलता है, इल्जाम लगाता है। अब आपने रोमियो के खत का दूसरे बाब का हवाला दिया कि हम भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और खुदा का कलाम सीधा सीधा उनको एक पिंच करते हुए कहता है कि तू जो इल्जाम लगाने वाला कौन है? इसके पीछे एक साइंस है। नंबर 1, हम खुदा के बेटे हैं और जो झूठ बोलने वाले हैं वो झूठों के बाप के बेटे हैं। ये एक मामूली सी तकसीम है, लेकिन इसके नताइज बहुत गहरे और बहुत वसी हैं। दुनिया के निज़ाम, दुनिया के सिस्टम्स, सियासी निज़ाम, हमारे माशरती निज़ाम, वो क्या करते हैं? गलती मैंने की है, इल्ज़ाम आप पे लगा दे। कत्ल मैंने किया है, फंसा आपको। जेलसी में भी लगा देते हैं, घड़ के भी लगा देते हैं। जेलसी का अपनी जगह पे है, वो उधर भी आते हैं, लेकिन कसूर मेरा है तो मैंने फंसा आपको दिया है। इल्ज़ाम क्या है कि वो सजा जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो आपकी तरफ मैंने मुंतकिल करने की कोशिश की है। बिल्कुल। बड़े बड़े लोग, आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, पाकिस्तान के बनने से पहले की बात है कि लोग किसी को मरवाना होता था, लड़ाना होता था तो उसको आके शोशा छोड़ देते थे कि तेरी बेटी के साथ जाते जाते वो फलाने बड़ी गुस्ताखी की है। उसने सोचना नहीं, तैश में आके। अब वो जो अपना चुक देने वाला है वो क्या कर रहा है? वो अपना बदला लेने के लिए किसी दूसरे को अपना चुक दे रहा है कि वो तेरी बेटी को उसने अपना नाजायज तंग किया था, ये गलत हरकत की थी। ये है अपने बाप की सूरत पर या उसके तरीके पर या उसके चाल चलन और उसकी जो पॉलिसीज हैं उनको टो करना कि हम किस बाप के फर्जंद हैं, किस बाप की पॉलिसीज को हम बढ़ा रहे हैं, किस तरह के हम लोग हैं। खुदा के कलाम में दोनों तरह का जिक्र है। एक वो
جو دنیا کے لوگ ہیں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. پھر لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا. کیا یہ ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی طاقت، ایسی روحیں، ایسے گمراہ کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو جھوٹوں کے باپ کے خاندان یا اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے بچو، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. دوسری طرف کون ہے؟ جو خدا کے فرزند ہیں. افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا تو اس نے ان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا تھا. یعنی خدا کی صفتیں ان کو گننے کی، ان کو پڑھنے کی، ان پر دھیان دینے کی، ان کو اینالائز کرنے کی، ان پر میڈیٹیشن کرنے کی. خدا کی صفتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ خدا محبت ہے. خدا کے پاس ازلی اور ابدی ہے. اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کی اس نے ہمیں دعوت دی ہے. وہ ہمارا خدا پاک خدا ہے. اس نے ہمیں دعوت دی ہے اور تلقین کی ہے کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ ہم کس کے بچے ہیں. اب جو آدمی ہیں وہ آدمیوں پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. ہمارے چرچز میں اشتہار بازی ہوتی ہے. کسی کو کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا، اس کی تاریخ میں سے کچھ نہیں ملتا. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر تاریخ میں کچھ ہے بھی تو میں گناہ گار تھا. میں نے گناہ گار اپنی گناہ کی زندگی میں جو کچھ کیا میرے خدا نے وہ معاف کر دیا. پھر وہ ان کو یاد نہیں کرتا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے وہ باتیں یاد دلانے والے یا دوسروں میں اس کی تشہیر کرنے والے؟ بے شک اگر میں نے کیا ہے تو میں نے خدا سے معافی مانگ لی ہے. اگر آج نہیں مانگی تو ہو سکتا ہے کل مانگ لوں. تو پھر آپ کے وہ سارے لگائے ہوئے الزام کہاں جائیں گے؟ روحانی طور پہ، دنیاوی طور پہ تو شاید آپ میری تذلیل کر لیں، لیکن روحانی طور پر خدا کے حضور، خدا کی کتاب حیات میں اگر اس نے میرا نام لکھا ہے یا لکھ دینا ہے، میرے پاس ایک بڑی حقیقت ہے کہ وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ الزام لگا رہی ہو، شاید میرا ماضی میں ایسا ہوتا ہو، لیکن جب میں نے توبہ کر لی تو پھر کیا ہوا؟ میں نیا مخلوق بن گیا. اب جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس کے خلاف جو حکموں کی دستاویز ہے وہ مٹا دی گئی ہے. تو یہ میں نے سیکولر ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ کسی کو کافر ٹھہرا کے یا الزام لگا کے اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. یہ عدالتی نظام سے، دنیا کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. دنیا کا جو عدالتی نظام ہے اس نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جرم آپ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے معاشرے میں کسی کے خلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہاں پر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ میری ناجائز مخالفت کر رہے ہیں یا میری بے عزتی کر رہے ہیں تو میں آپ کے خلاف عدالت میں جا کے میں کیس دائر کر سکتا ہوں کہ اس نے میری عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیکن خدا کے حضور ایسا نہیں ہے. خدا کے حضور یہ ہے کہ یا تو آپ خدا کی طرف ہیں یا آپ خدا کی طرف نہیں ہیں. تو جو یہاں الزام لگانے والے ہیں وہ خدا کی طرف کے لوگ نہیں ہیں. ان کے لیے آج کا کلام یہ ہے کہ تو جو بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، تو یہ یاد رکھ کہ تو نے خدا کو پہچاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی. ہم ایک گیت بچپن سے لے کر اب تک گاتے ہیں، کاش کہ یسوع کی خوبیاں مجھ میں ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے خدا کی صورت پر نئے بنتے جانا ہے. ہم نے خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے جانا ہے. بالکل. ہم نے خدا کی شبیہ پر دوبارہ بننے کی کوشش کرنے کے لیے اپنا آپ خدا اور خدا کے کلام اور خدا کے روح کے سپرد کرنا ہے.
تاکہ ہم خدا کے روح کی رہنمائی میں چلیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہو، ہماری زندگیوں کو منور کرے، یہاں تک کہ ہم خود خداوند یسوع مسیح کی زبان کے مطابق کہ تم دنیا کا نور ہو، ہم وہ نور والی حیثیت اختیار کر لیں۔ اور نور جو ہے وہ تاریکی پر غالب آتا ہے، بے شک تاریکی کا کوئی منبع نہیں ہوتا، نور کا منبع ہوتا ہے۔ نور کی غیر موجودگی تاریکی ہے۔ جب روشنی ہو، چاہے آپ بہت زیادہ روشنی ہو تو اس میں ایک موم بتی بھی جلا دیں تو وہ ایک موم بتی بھی جو اس کے ارد گرد تاریکی ہے اس پر غالب آ جائے گی، بالکل روشنی دے گی۔ تو ہم اپنی اپنی جگہ پر خدا کا پاور ہاؤس ہیں جہاں سے روشنی منقص ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے، خدا کی گواہی ہونی چاہیے، اس کا نور ہونا چاہیے۔ خدا نور ہے، یسوع نور ہے، تو اس نے ہمیں بھی یہ راستہ دکھایا ہے اور بتایا ہے اور جتایا ہے اور پابند کیا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ تو نور جو ہے اس کا کام ہے تاریکی پر غالب آنا، تم بھی تاریکی پر غالب آنے کی کوشش کرو۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹے الزام گھڑ لیتے ہیں۔ اور یہ جھوٹے الزام لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ میرٹ کو کی گڑبڑ کرنا، کہ میں صحیح ہوں آپ بھی صحیح ہو، تو ایک تیسرا آدمی ہم پر الزام لگا رہا ہے، تو وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ میرٹ کو، وہ جو بنیادی صفتیں ہیں ان پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے، میرٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے وسیلے یہ جو اشتہار بازی اور الزام تراشی، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پارٹی بازی ہو جاتی ہے۔ آدھے اس جھوٹ کو مان لیتے ہیں، آدھے اس جھوٹ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ لیکن اس میں ایک بڑی بات ہے کہ اس کا کام ہے تفرقہ پیدا کرنا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنا، نفرت کے بیج پیدا کرنا، لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرنا، ان کو اکٹھا نہ رہنے دینا۔ خدا کے کلام میں سے دیکھو، میں خدا کا کلام سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھائی جو ہے یہ زانی ہے، یہ بھائی جو ہے یہ چور ہے، یہ بہن جو ہے یہ فحشہ ہے، اور وہ ہوتے رہیں بھائی، خدا جانے اور وہ شخص جانے۔ اس نے تو اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بالکل وہ آج بھی کھلا ہے، وہ کل بھی کھلا رہے گا، اور جب تک میں روئے زمین پر موجود ہوں وہ میرے سامنے کھلا رہے گا۔ تو آپ اس دروازے کے کھلے ہونے کی صورت میں آپ ترغیب دیں لوگوں کو کہ بھائی توبہ کا وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے، آپ یہ زندگی چھوڑ کے اور خاموشی میں جائیں، کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو خدا کا کلام سنانے کا۔ اور بہت سارے لوگوں کو دعا کے ذریعے خریدنا پڑتا ہے۔ ہم، میرا کو بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا کو کزن ہے، میرا کو استاد ہے، میرا کو دوست ہے، میرا کو کوئی ہے، اگر میں خاموشی میں بغیر جتائے اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو خدا کا روح اس کی طرف ضرور متوجہ ہوگا، بالکل خدا کا روح اس کی زندگی میں ضرور کام کرے گا، خدا کا کلام اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے دل میں بیج بننے کی کوشش کرے گا۔ میرا کام ہے کہ ہم دعا کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی زندگی کی گواہی دیتا ہوں، ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ میاں بیوی کے کیس یہ طلاق کے لیے کورٹوں تک چلے گئے۔ اچھا، لیکن جب ان کی کاؤنسلنگ کی گئی، ان کے ساتھ دعا کی گئی، ان کے لیے دعا کی گئی، تو آج تک وہ اکٹھے صلح کرنے کے بعد اکٹھے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی کی ایک بنیاد خدا کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ تو اپنے بھائی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اب بھائی صرف مردوں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، خداوند کی جماعت کو بھائیوں کی جماعت کہا گیا، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ہر ایک شامل ہے، کیونکہ یسوع نے یہ کہا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دوست بناتا ہوں، پھر اس کے بعد کہا اب سے تم میرے بھائی ہو۔ اب ان بھائیوں میں سے
خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے بعد جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو ہم بھی جی اٹھنے والوں میں شامل ہوں گے, سارے لوگ, پھر وہاں پہ تقسیم ہوگی. میں اکثر سوچتا تھا کہ بھائی ہم تو بڑے چاپر لوگ ہیں, بڑے شعار ہیں, ہم خدا کو بھی داؤ لگا لیں گے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں. مجھے یہ بہت دیر کے بعد سمجھ آیا, غور کرتے کرتے سمجھ آیا, خدا کا کہے گا کہ جو اس طرف والے ہیں, بکریاں جو ہیں اس طرف ہو جائیں, تو وہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. وہ ہوا اور پانی کو کہتا ہے تھم جا تو وہ تھم جاتا ہے, وہ لازر کو کہتا ہے کہ باہر نکلا تو وہ نکل آتا ہے. خدا کے کام ایسے کام ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ تحمل کر رہا ہے. لکھا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, اس لیے وہ بدی کو برداشت بھی کرتا رہتا ہے. وہ محبت کی وجہ سے ہمیں موقع پہ موقع بھی دیتا رہتا ہے. اس نے دروازہ کھولا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی اس سے دور ہیں, وہ لوگ جو لائن کے دوسری طرف ہیں, وہ لوگ جو شیطان کی طرف ہیں. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا خدا کے جو لوگ شیطان کی تخت گاہ میں رہتے ہیں جی, تو اس کی تخت گاہ میں رہنے والوں کے لیے بھی خدا کی رحمت, اس کا فضل, اس کا تحمل, اس کی برداشت اور اس کا بخشا ہوا ایمان ان کو تقویت دیتا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ, اپنے ایمان پہ کھڑے رہیں. خدا ہماری مدد کرتا ہے, وہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہے, وہ ہمارا مددگار ہے. یسوع نے فرمایا تھا کہ میں جا کر وہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. آج تو میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اور میں, ہم لوگ دونوں ساتھ مل کے ایک ٹیم ہے. آج بھی میں اور آپ یسوع کے ساتھ مل کے اس کی ٹیم بن سکتے ہیں. جو پوچھنے والی بات ہے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں, جو مدد ہمیں درکار ہے ہم اس سے مانگ سکتے ہیں, جو صلاح ہمیں چاہیے ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو خدا کی عدالت ہے وہ زندگی اور موت کے ارد گرد گھومتی ہے جی. اس میں یا موت ہے تو یا زندگی ہے. زندگی اس نے دینے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, خدا خود انسان بن گیا. تجسم کی بات اسی طرح سے شروع ہوتی ہے اور اسی لیے شروع ہوتی ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو خدا کی جو عدالت ہے اس میں صرف ایک ہی اصول ہے, ایک ہی قانون ہے کہ بکریاں اس طرف ہو جائیں, برے اس طرف ہو جائیں. وہ ہو جائیں گے. پھر وہ کہے گا کہ بھئی میری تم سے کبھی کوئی ملاقات نہیں تھی, واقفیت نہیں تھی, بھلے تم بڑا ہیلیلویا کے نعرے لگاتے رہو, بڑا کچھ یہ وہ کچھ کرتے رہو, میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آ کر کہیں گے کہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا, ہم نے دعائیں کی, ہم نے بدروئیں نکالی, ہم نے, میری تم سے ملاقات ہی نہیں. جتنے مرضی نعرے تم نے لگائے, جتنی مرضی تالیاں تم نے بجائی. اور دوسری طرف کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ تم میرے لوگ ہو, کیونکہ جو میں چاہتا تھا تم نے کیا ہے. تم نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہے, ننگے کو کپڑا پہنایا ہے, تم نے اپنا بیمار کی تیمارداری کی ہے, تم نے جو انسانیت کے اصول ہیں اور ضابطے ہیں جو میں چاہتا ہوں. اب مذہب کوئی بھی ہو, جگہ کوئی بھی ہو, علاقہ کوئی بھی ہو, شہر کوئی بھی ہو, ملک کوئی بھی ہو, جو انسانی اصول اور ضابطے ہیں وہ ایک ہی ہیں. بے شک. یا تو آپ شریف لوگ ہیں یا آپ غلط لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے, خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے, خدا کے احکامات کو مانتے ہوئے, وہ خدا کی صفتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوئے وہ محبت رکھیں گے. اور محبت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بچہ پیدا ہی ہوگا تو وہ سیکھے گا. اس میں ماں باپ کی تربیت بھی ہے, اس میں استادوں کی تربیت بھی ہے, اس میں بزرگوں کی تربیت بھی ہے. وہ سارے مل کر
بچے کو خوبصورت بنانے کی، روحانی طور پہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ کہ خدا اپنے روح کو نازل کرتا ہے، اپنے کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں رکھتا ہے، اپنے کلام کے وسیلے سے ان میں ایمان کی تحریک پیدا کرتا ہے، اور ہم خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہم اس الزام لگانے والے کے سارے الزامات کو رد کر دیتے ہیں. ہم ثابت کرتے ہیں اپنی زندگی کے پھلوں سے کہ بھائی جو کچھ تو کہہ رہا تھا یہ سارا غلط ہے. میری زندگی کے پھل وہ دنیا کو نظر آ رہے ہیں. دنیا جانے ان کی آنکھوں میں دھند ہو سکتی ہے، ان کی دنیاوی آنکھوں میں کمی ہو سکتی ہے، وہ ابلیس کے فرزندوں کی طرح تمہاری باتوں کو مانیں گے، لیکن میرا خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ صبر کرتا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، اس نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. تو جو بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، تجھے تو ویسے ہی خدا نے گرا دیا ہے. جب خداوند یسوع مسیح 40 دن بیابان میں رہ کے واپس آئے تو ابلیس ان کو آزمانے کے لیے آ گیا. اگر وہ ان کو آزماتا ہے تو مجھے اور آپ کو وہ کیا چیز سمجھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ روز ہی آزمانے کے لیے آ جائے گا، دن میں 10 دفعہ آ جائے گا. اس کی جو روحیں ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہم پہ لگی ہوئی ہیں وہ روز ہمیں انجیکشن دیتی رہیں گی، روز ہمیں پھونک دیتی رہیں گی، روز ہمیں ابھارتی رہیں گی کہ تو اس کے خلاف یہ کر دے، اس کے خلاف یہ کر دے، اس کے خلاف یہ کر دے. وہ تو ہمیں یہ بتائیں گے، لیکن میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کنٹرول کرنا ہے، اور میں نے خدا کے کلام کو یاد کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے پاک کلام میں کے ذریعے سے اس کو جواب دیتے ہیں. جب وہ کوئی بات کہتا ہے کہ لکھا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کو جواب دیتے ہیں یہ بھی لکھا ہے. تو ہم نے بھی خدا کے کلام کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں نمکینی کے ساتھ لوگوں کی باتوں کا جواب کیسے دینا ہے. بالکل. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر قربانی نمک سے، اور لکھا ہے کہ تم زمین کا نمک ہو، تم نمک کا مزہ جاتا ہے تو وہ کس کام کا؟ وہ تم نے ٹیسٹ دینا ہے اور تم نے پریزرو بھی کرنا ہے. یہ جو نمک ہے یہ حفاظت کرتا ہے، کھالوں پہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ گلے نہ. تو ہم نے ایک اپنے اندر ایک الہی صفت رکھنی ہے. ہم خدا کے فرزند ہیں تو خدا کی خوبیاں، خدا کی صفتیں ہمیں سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، جانچنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا محبت ہے تو خدا نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تو اپنے خدا سے محبت رکھ. محبت رکھ کا مطلب یہ ہے کہ تم اور خدا ایک ہو جاؤ. پھر تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ہر آدمی چاہے وہ جھوٹا ہے چاہے وہ سچا ہے، ہمارا کام ہے اس کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ یہ الہی ایجنڈا ہے. خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. محبت کے ذریعے ان پر غالب آنا ہے، محبت کے ذریعے ان کو سکھانے کی کوشش کرنی ہے، محبت کے ذریعے یہ سکھانا ہے کہ میری زندگی کا پھل تو یہ ہے. تو جتنے مرضی الزام لگا لے، میں اپنے خدا کی نظروں میں ٹھیک ہوں، میرا دل مجھ میں مطمئن ہے، میں اپنے آپ میں خوشی اور شادمانی اور شکر گزاری رکھتا ہوں، تاکہ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں. جب آج بھی میں خدا کی حضوری میں ہوں، آج بھی خدا کے روح کا مسکن ہوں، آج بھی خدا کا کلام میں نے اپنے دل میں رکھا ہے اور وہی کلام میرے ایمان کی بنیاد ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے اس جسم کو چھوڑ کر اپنی تیاری کے عمل کو ہم اپنی زندگیوں میں کبھی رکنے نہ دیں، کبھی اس سستی نہ کریں، کبھی لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. ہماری زندگی کی قیمت خداوند یسوع مسیح کا بہایا ہوا لہو ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بہایا گیا. وہ قیمت ہے. اس قیمت کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خدا ان کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. آمین. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب. عزیزوں، اپنے آپ کو پرکھیے کہ کیا ہم الزام لگانے والے تو نہیں. جب مائیں بچوں کو منع نہیں کرتی
کہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الزام تراشی نہ کرو تو پھر وہ بڑے ہو کے بڑے الزام لگانا سیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ عہود میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. یسوع کے زندگی میں بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شامل ہو رہے ہیں، لیکن کام وہ الزام لگانے والا کرتے ہیں. تو کیا اگر میں اور آپ الزام لگا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے پڑوسی کو بھی کیا ہم اسی ڈائریکشن میں نہیں کھینچ کے لے جا رہے جس میں خداوند آئے گا اور کہے گا کہ آئے بھیڑوں بروں سے دور ہو جاؤ؟ تو کیا میں اور آپ بھیڑے بننا چاہیں گے؟ اگر نہیں چاہتے تو پھر ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم دوسروں پہ کیوں الزام لگائیں؟ ہم خود کو پہلے کیوں نہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو مجرم نہیں ٹھہرائیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا اور ہم بہت سارے لوگوں کو اسی برکت میں شیئر بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنا مسیحی نقطہ نظر جو ہے اس کو اسٹرانگ بناتے جائیں. پھر ملیں گے اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے.